अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरसे निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन अपलोड करते ही आप तक पहुंच जाए। और अपने साथियों से भी शेयर करें। बात पसंद आए तो लाइक भी करें और अपने क़ल्बी तअस्सुर को कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब आपके सामने जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम के एक अहम और माहिर उस्ताद हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इब्राहीम साहिब क़िबला हिदाया का दर्स देंगे। आप उनकी गुफ्तगू को बगौर समात फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला वलिल मरअति अन तमनअ नफ्सहा हत्ता तअख़ुज़ल महरा व तमनअहु अन युख़रिजहा। यहाँ से ये मसअला ज़िक्र फरमाते हैं कि औरत को ये हक़ हासिल है कि वो महरे मुअज्जल को लेने के लिए अपने नफ्स को रोक सकती है। रोकने का मतलब कि शोहर को वती पर कुदरत ना दे, ये उसे हक़ है जब तक कि शोहर उसका महरे मुअज्जल अदा ना कर दे। ऐसे ही अगर महरे मुअज्जल की अदायगी से कबल शोहर उसको सफ़र पर ले जाना चाहता है तब वो सफ़र पर जाने से भी इनकार कर सकती है। क्यों? ताकि उसका हक़ मुतअय्यन हो जाए बदल में, क्योंकि महर ये बदल है बुज़ा का, ताकि औरत का हक़ इसमें मुतअय्यन हो जाए। इसलिए जैसे कि शोहर का हक़ मुबदल में मुतअय्यन हो गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि बै अगर हो गई तो बाए मबी को समन के वसूल करने से कबल रोक सकता है उस वक्त तक जब तक के मुश्तरी समन अदा ना कर दे। उस वक्त तक रोक सकता है। लेकिन ये रोकने का जो हक होगा वो सिर्फ महरे मुअज्जल के लिए, यानी जितना महर उसका मुअज्जल होना बयान किया गया उतनी मिकदार के लिए। और अगर उसके महर का मुअज्जल होना बयान नहीं किया गया तो वहां के उर्फ में जैसा महर मुअज्जल होता है उतना लेने के लिए रोक सकती है। जायद के लिए रोकने का हक उसे नहीं होगा। काला फरमाते हैं वलिल मरअति अन तमनअ नफ्सहा, और औरत के लिए जायज़ है कि वो अपने नफ्स को रोके हत्ता तअख़ुज़ल महरा, यहाँ तक कि वो महर ले ले। महर से मुराद महर मुअज्जल। व तमनअहु, और उसको रोके अन युख़रिजहा, कि वो उसको निकाले। अन युसाफ़िरा बिहा, यानी उसके साथ सफ़र करे। या लियतअय्यन हक़्क़ुहा फ़िल बदली, ताकि इसका हक़ बदल में यानी महर में मुतअय्यन हो जाए। कमा तअय्यन हक़्क़ु ज़ौजी फ़िल मुबदल, जैसे कि शोहर का हक मुतअय्यन हो गया है मुबदल में। वसारा कल बैई, और ये हो गया है बिल्कुल बै के मिसल। वलैसा लिज़ौजी अन यमनअहा मिन अस्सफ़री वल खुरूजी मिन मंज़िलिही व ज़ियारति अहलिहा हत्ता युवफ़ीहा अल महरा कुल्ला। फरमाते हैं अगर निकाह हुआ और अभी शोहर ने महर अदा नहीं किया है, तो महर के अदा करने से पहले शोहर को उस औरत को सफ़र पर जाने से रोकने का हक नहीं होगा। लेकिन सफ़र से मुराद थोड़ा सफ़र है जो सफ़र शरई से कम हो, ठीक है। कि अगर उस पर औरत जाना चाहती है या घर से बाहर किसी काम से जाना चाहती है या अपने घर वालों से मिलने के लिए जाना चाहती है तो शोहर उसको नहीं रोक सकता जब तक कि उसका महर अदा ना कर दे। हाँ, अगर महर अदा कर दिया है तो अब औरत घर के बाहर भी अगर जाएगी तब भी शोहर उसको रोकने का हक रखता है, उसकी इजाजत के बगैर नहीं जा सकती, ठीक है। लेकिन उससे कबल है तो औरत जा सकती है। क्यों? इसलिए कि रोकने का जो हक है ना शोहर को, ये हक है कि वो औरत को रोक के रखे। ये जो हक है ये मुस्तहक को हासिल करने के लिए है, मुस्तहक को हासिल करने के लिए है, ताकि वो अपने हक को हासिल कर सके, इसलिए बाहर न जाने दे रोक कर रखे। लेकिन जब तक इसने महर बदल अदा नहीं किया है
تب تک یہ اس کو حاصل کرنے کا حق ہی نہیں رکھتا، اس نے روکنے کا حق بھی نہیں ہوگا۔ وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ أَن يَمْنَعَهَا مِنَ السَّفَرِ، اور جائز نہیں ہے شوہر کے لیے کہ اس کو روکے سفر کرنے سے، والخروج من منزلہ، اور اس کے گھر سے نکلنے سے، وزیارت اہلہا، اور اس کے گھر والوں کی زیارت سے، حتی یوفیہا المہر کلہ، یہاں تک کہ وہ اس کے کل مہر کو ادا کر دے، اے المہر المؤجرہ، لأن حق الحبس لاستیفاء المستحق، اس لیے کہ روکنے کا حق مستحق کو وصول کرنے کے لیے ہے، ولیس لہ حق الاستیفاء قبل الایفاء، اور شوہر کے لیے وصول کرنے کا حق نہیں ہے مہر کو ادا کرنے سے پہلے۔ وَلَوْ كَانَ الْمَهْرُ كُلُّهُ مُؤَجَّلًا لَيْسَ لَهَا أَن تَمْنَعَ نَفْسَهَا، اب سنو، اگر کل مہر مؤجل جیسے کہ نکاح ہوا اور مہر ایک معین مدت کے لیے بتا دیا گیا فلاں وقت میں ملے گا، 1 سال بعد ملے گا اس تاریخ میں، 2 سال بعد ملے گا، تو اس کی مدت بیان کر دی، مہر مؤجل ہے۔ تو اگر مہر مؤجل ہے، حمزے سے مؤجل تاجیل، تو اگر مہر مؤجل ہے تو اب عورت کو اپنے نفس کو روکنے کا حق نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب مہر کی تاجیل پر وہ عورت راضی ہے تو تاجیل کی بنیاد پر وہ اپنے حق کو ساقط کر چکی ہے، تاجیل کی بنیاد پر وہ اپنا حق ساقط کر چکی، جب ساقط کر چکی تو اب وہ اس کو وصول کرنے کا حق نہیں رکھتی ہے۔ جیسے کہ بیع میں، کہ اگر بیع ہوئی اور ثمن کو مؤجل کر دیا کسی وقت خاص کے لیے تو اب بائع مبیع کو نہیں روک سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ كَانَ الْمَهْرُ كُلُّهُ مُؤَجَّلًا، اور اگر کل مہر مؤجل ہے، لَيْسَ لَهَا أَن تَمْنَعَ نَفْسَهَا، عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے آپ کو روکے، لِإِسْقَاطِ حَقِّهَا بِالتَّعْجِيلِ، مؤجل ہونے کی وجہ سے، اپنے حق کو ساقط کرنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ کما فی البیع، جیسے کہ بیع میں، وفیہ خلاف ابی یوسف، اور اس میں امام ابو یوسف کا اختلاف ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب بھی اس کو روکنے کا حق ہے۔ امام ابو یوسف کے نزدیک اب بھی وہ روک سکتی ہے، لیکن امام اعظم امام محمد کا مذہب یہ ہے کہ نہیں، اب روکنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنا حق ساقط کر چکی ہے مہر کی تاجیل کی بنیاد پر۔ وَإِن دَخَلَ بِهَا فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ عِندَ أَبِي حَنِیفَہ، سنو، عورت کو جو یہ روکنے کا حق ہے نا، پہلی مرتبہ روکنے کا حق ہے، نکاح ہوا اور شوہر وطی کرنا چاہتا ہے تو عورت کو یہ حق ہے کہ وطی پر قدرت نہ دے، مہر معجل کو وصول کرنے سے پہلے قدرت نہ دے، یہ حق حاصل ہے اس کو۔ لیکن اگر ایک مرتبہ وطی کر لی، مہر معجل تھا اور شوہر نے ایک مرتبہ اس سے وطی کر لی، دوسری مرتبہ وطی کرنے پر قدرت دینے سے روک سکتی ہے یا نہیں؟ بس ہماری ایک مرتبہ وطی ہو چکی، دخول ہو چکا، اب اس کو روکنے کا حق رہے گا یا نہیں؟ تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک روکنے کا حق ابھی بھی رہے گا۔ ایک مرتبہ اگرچہ وطی ہو چکی ہے، لیکن دوسری مرتبہ بھی مہر معجل کو وصول کرنے کے لیے عورت شوہر اپنے آپ کو شوہر کے حوالے نہ کرے، اس بات کا اسے حق ہوگا امام اعظم کے نزدیک۔ لیکن صاحبین یہ کہتے ہیں نہیں، اب اس کو روکنے کا حق نہیں ہوگا، اب اس کو روکنے کا حق نہیں ہوگا کہ اگر ایک مرتبہ وطی کر چکا ہے تو دوسری مرتبہ عورت کو روکنے کا حق نہیں رہے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ یہ جو اختلاف ہے امام اعظم اور صاحبین کا، یہ اس وقت میں ہے جب کہ پہلی مرتبہ وطی عورت کی رضامندی سے ہوئی ہو۔ پہلی مرتبہ جو وطی ہوئی وہ عورت کی رضامندی سے ہوئی، تو اب دوسری مرتبہ وطی کرنے کے لیے روک سکتی ہے یا نہیں؟ امام اعظم کے نزدیک روک سکتی ہے، صاحبین کے نزدیک نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر پہلی مرتبہ ہی عورت کو مجبور کر کے وطی کر لی، مجبور کر کے زبردستی کان پہ تمنچہ رکھ دیا، گولی مار دیں گے، ہے نا، زبردستی مجبور کر کے حالت اکرام اس سے وطی کر لی، تو اب بالاتفاق حکم یہ ہے کہ دوسری مرتبہ بھی روکنے کا حق رہے گا۔ یا عورت بچی ہو، لڑکی بچی تھی، چھوٹی تھی، اس کے ساتھ وطی کر لی تو پھر بھی اس کو اختیار رہے گا، یا مجنونہ تھی، اس کے ساتھ وطی کر لی، اب بالاتفاق جو روکنے کا حق ہے وہ ساقط نہیں ہوگا، باقی رہے گا، ٹھیک ہے۔ وَإِن دَخَلَ بِهَا، اور اگر اس عورت سے دخول کر لیا، فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ عِندَ أَبِي حَنِیفَہ، تو ایسے ہی جواب ہے امام اعظم کے نزدیک، یعنی یہی حکم ہے کہ روک سکتی ہے۔ وَقَالَ، اور صاحبین نے فرمایا، لَيْسَ لَهَا أَن تَمْنَعَ نَفْسَهَا، عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے نفس کو روکے۔ وَالْخِلَافُ فِي مَا
اذا کان دخول برضاها، اور یہ اختلاف اس صورت میں ہے جبکہ دخول عورت کی رضا سے ہو، حتی لو کانت مکرہۃ، یہاں تک کہ اگر اسے مجبور کر کے ہے، او کانت صبیہ، یا وہ بچی ہے، او مجنونہ یا پاگل ہے، لا يسقط حقها فی الحبس، تو اس کا حق روکنے کے بارے میں ساقط نہیں ہوگا بالاتفاق. ٹھیک ہے. وعلی ھذا الخلاف الخلوۃ بها برضاها، فرماتے اسی اختلاف پر ہے خلوت کا حکم، کہ اگر پہلی مرتبہ عورت کی رضامندی سے خلوت ہو گئی اور دوسری مرتبہ امام اعظم کے نزدیک وہ روکنے کا حق رکھتی ہے، صاحبین کے نزدیک نہیں، کہ جب ایک مرتبہ خلوت ہو چکی اس کی رضامندی سے تو اس کا حق ساقط ہو گیا، اب دوبارہ اس کو روکنے کا حق نہیں ہوگا. وعلی ھذا الخلاف، اور اسی اختلاف پر ہے الخلوۃ بها برضاها، اس کی رضامندی سے خلوت کا ہونا. ویبتنی علی ھذا، اور اسی پر مبنی ہے استحقاق النفقہ، نفقے کا استحقاق. کیا مطلب؟ بیٹا جب پہلی مرتبہ وطی ہو گئی یا ایک مرتبہ اس کی رضامندی سے خلوت ہو گئی تو دوسری بار امام اعظم کے نزدیک روکنے کا حق ہے. اب اگر وہ روکتی ہے تو وہ اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے عمل کرتی ہے، شوہر کی کوئی نافرمانی نہیں ہے، شوہر کی اس میں نافرمانی نہیں ہے. لیکن صاحبان یہ کہتے ہیں نہیں، اس کو روکنے کا حق اب ہے ہی نہیں. اگر اس سے وطی کر لی گئی اس کی رضامندی سے یا خلوت ہو گئی اس کی رضامندی سے تو حق ہے ہی نہیں، تو اب وہ خلاف شرع کام کر رہی ہے. خلاف شرع، چونکہ روکنے کا حق ہے ہی نہیں، اب وہ ناشیزہ ہوگی. کیا ہوگی؟ ناشیزہ. اور ناشیزہ کا نفقہ ساقط ہو جاتا ہے، اس لیے اس کا نفقہ ساقط ہو جائے گا. صاحبین کے نزدیک، امام اعظم کے نزدیک ناشیزہ نہیں ہے، اس لیے نفقہ رہے گا. وَيَبْتَنِي عَلَى هَذَا اسْتِحْقَاقُ النَّفْقَةِ، اور اسی پر مبنی ہوگا نفقے کا استحقاق. لہما، بیٹا دلیل سنو. دلیل کیا ہے؟ اس مسئلہ تو یہ ہو گیا. دلیل کیا ہے کہ صاحبین کے نزدیک روکنے کا حق نہیں ہے، امام اعظم کے نزدیک اس کو حق ہے اب بھی. تو صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ معقود علیہ جو ہے، معقود علیہ بضع، وہ عورت شوہر کو سپرد کر چکی ہے پہلی مرتبہ وطی کے ذریعے یا خلوت کے ذریعے. پہلی مرتبہ وطی کر لی گئی اسی کے رضامندی سے، یا پہلی مرتبہ خلوت ہو گئی اس کی رضامندی سے، تو اب اس پہلی وطی اور خلوت سے ہی معقود علیہ کا سپرد کرنا شوہر کی جانب یہ پا لیا گیا. بات سمجھ آ گئی؟ یہی وجہ ہے کہ پہلی وطی سے ہی مکمل مہر مؤکد ہو جاتا ہے. مہر مؤکد ہو جاتا ہے کہ اگر مہر 1,00,000 روپے تھا اور خلوت ہو گئی یا وطی کر لی گئی تو پورا مہر اس پہلی وطی اور پہلی خلوت سے ہی مؤکد ہو جائے گا، مؤکد ہو جائے گا. جب معقود علیہ کا سپرد کرنا پا لیا گیا تو اب عورت کو روکنے کا حق حاصل نہیں رہے گا، اس کو روکنے کا حق حاصل نہیں رہے گا. جیسے کہ بیع میں ہوتا ہے کہ اگر بائع نے مبیع کو سپرد کر دیا، اب بعد میں وہ مبیع کو واپس روکنا چاہے تو اب روکنے کا حق نہیں ہوگا. بس میں نہیں، ایک مرتبہ سپرد کر دیا تو اب اس کا حق ختم، ایسی عورت کا حق ختم ہو چکا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ وَلَهُمَا، اور ان دونوں کی دلیل ان المعقود علیہ كُلَّهُ قد صار مسلما الیہ بالوطیۃ الواحدۃ او بالخلوۃ، کہ معقود علیہ کل یہ سپرد ہو چکا ہے شوہر کی جانب پہلی وطی سے یا خلوت سے. وَلِهَذَا يَتَأَكَّدُ بِهَا جَمِيعُ الْمَهْرِ، اسی وجہ سے اسی سے مؤکد ہو جاتا ہے کل مہر. فَلَمْ يَبْقَ لَهَا حَقُّ الْحَبْسِ، تو اس کے لیے روکنے کا حق حاصل نہیں رہے گا. کالبائع اذا سلم المبیع، جیسے کہ بائع مبیع کو سپرد کر تو اس کو حق نہیں رہتا، ایسی عورت کو بھی حق نہیں رہے گا. سمجھ میں آگے دلیل؟ لہو، امام اعظم کی دلیل سنو. امام اعظم کی دلیل یہ ہے کہ عورت نے اس چیز سے روکا ہے جو اس کے جو مقابل ہے بدل کے. کیا؟ جو بدل کے مقابل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر وطی ملک بضع میں یہ الگ تصرف ہے. ہر ایک وطی پہلی مرتبہ وطی کی تو یہ ایک الگ تصرف، دوسری مرتبہ ایک دوسرا تصرف، تیسری مرتبہ الگ تصرف. تو ہر ایک مرتبہ وطی کرنا یہ الگ تصرف ہے، یہ ہے نا، اس میں بضع میں تصرف کرنا ہے. لہذا کوئی بھی وطی عوض سے خالی نہیں ہوگا، ہر ایک وطی کے مقابلے میں عوض ہوگا. نہیں بات سمجھ آ گئی؟ ایسا نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ وطی کرنے کا عوض 1,00,000 روپے باقی فری، ایسا نہیں ہے. ہر ایک وطی یہ الگ معقود علیہ ہے، ہر ایک وطی الگ تصرف ہے، الگ تصرف ہے. تو ہر ایک کے مقابلے میں بدل ہوگا، ہر ایک کے مقابلے میں بدل ہوگا. لہٰذا جب بدل ہوگا تو اب جیسے پہلی والی کے روکنے کے لیے وہ روک سکتی تھی، ایسی دوسرے کے بدل کو لینے کے لیے بھی روک سکتی ہے.
تیسری مرتبہ بھی بدل کو لینے کے لیے وہ روک سکتی ہے۔ بس میں آ گئی امام اعظم کی دلیل۔ اب اس پر ایک اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ جب ہر ایک وطی معقود علیہ اور اس کے مقابلے میں بدل ہے تو پھر پہلی مرتبہ اگر وطی کرے انسان تو وطی کرنے کی بنیاد پر مہر مؤکد نہیں ہونا چاہیے، یا اگر ہو بھی تو اتنا ہو جتنا اس وطی کے مقابلے آتا ہو، کل مہر کی مؤکد ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں پہلی مرتبہ وطی کے ذریعے مہر کا مؤکد ہونا یہ اس کے علاوہ وطی کی جہالت کی بنیاد پر ہے۔ ایک مرتبہ وطی ہو گئی، اب بعد میں وطی ہوگی یا نہیں، یہ کتنی بار ہوگی، اس میں جہالت ہے۔ اور جس چیز کا وجود ہی نہیں جو معدوم ہے، معدوم موجود کے مزاحم نہیں ہو سکتا، معدوم موجود کے مزاحم نہیں ہوتا، معلوم کے مزاحم نہیں ہوتا، لہذا جب مزاحم نہیں تو اب مہر کا جو تاکید ہے وہ اسی پہلی وطی کے ذریعے ہو جائے گی۔ اب جب دوسری وطی پائی جائے گی تو اب وہ بھی معلوم ہو جائے گی، تو اس کا بدل بھی یہی ہوگا، تیسری ہوگی، چوتھی ہوگی، جب بھی وطی ہوگی اس سب کا بدل یہی ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ وَلَهُ امام اعظم کی دلیل انہا منعت منہ ما قابل بالبدل، کہ اس نے منع کیا، روکا اس سے جو مقابل ہے بدل کے، لأن كل وطیۃ تصرف فی البضع المحترم، اس لیے کہ ہر ایک وطی تصرف ہے بضع محترم میں، فلا يخلى عن العوض ابانۃ لخطرہ، تو وہ عوض سے خالی نہیں ہوگی اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے، والتأکد بالواحدہ لجہالۃ ما وراءها، اور واحدہ سے مؤکد ہو جانا، یہ جواب امام صاحب کے قول کا، ما ورا کی جہالت کی بنیاد پر ہے، فلا يصلح مزاحما للمعلوم، تو یہ مزاحم نہیں ہوگا معلوم کے، ثم اذا وجد وطی آخر، تو جب پالی گئی دوسری وطی، وصار معلوما، اور وہ بھی معلوم ہو گئی، تحققت المزاحمت، اب مزاحمت متحقق ہو گئی، وصار المہر مقابلا بالکلی، اور مہر اب مقابل ہوگا کل کے نہ کہ پہلی وطی کے، کل عبدی، جیسے کہ غلام، مثال دی انہوں نے، جیسے کہ غلام، کیا کہ اگر غلام نے کوئی جنایت کر دی تو آقا نے اس جنایت کے بدلے میں غلام ہی دے دیا، بولے اس کا کفارہ کیا دوں، اس کا بدلہ کیا دوں، غلامی لے لو پورا، بیچ کے اس کا اپنا ادا کر لینا جو بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس نے وہ غلام ہی دے دیا، اب غلام نے ایک اور جنایت کر دی ہے نا، پھر ایک اور کر دی، تو ان سب کا بدلہ یہ غلامی ہوگا، ایسے نہیں کہ ہر ایک جنایت کے بدلے میں الگ الگ غلام دیا جائے، ٹھیک ہے، کما کل عبدی، جیسے کہ غلام، اذا جنا جنایتن یدفع کلہ بہا، اس پورے کو دے دیا جائے گا، ثم اذا جنا اخرى، پھر جب اس نے دوسری جنایت کی، وہ اخرى اور دوسری کی، یدفع بجمیعها، تو اس سب کے بدلے میں اسی غلام کو دیا جائے گا، ٹھیک ہے بھائی۔ وَإِذَا وَفَاهَا مَهْرَهَا، اور جب عورت کا مہر اس نے ادا کر دیا، نکاح ہو گیا اور بعد نکاح جو مہر معجل تھا اس کو بھی ادا کر دیا، تو اب فرماتے ہیں نقلها الى حيث شاء، اس کو نقل کرنا جائز ہے جہاں چاہے، یعنی اگر مہر ادا کرنے کے بعد اب اگر دوسری جگہ دوسرے شہر میں گھومنے پھرنے ادھر ادھر جانا بھی چاہتا ہے تو بھی اس کو لے جا سکتا ہے، اگرچہ وہ اس سے رضامند نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسکنوہن من حیث سکنتم، ان کو وہاں رکھو، وہاں رہو، لے کر جاؤ، وہاں رکھو جہاں پر خود رہتے ہیں، اسکنوہن من حیث سکنتم۔ وَإِذَا وَفَاهَا، اور جب اس کو پورا کر دیا، ادا کر دیا اس کے مہر کو، نقلها الى حيث شاء، یا نقلها الى حيث شاء، تو نقل کرے اس کو جہاں چاہے، لقوله تعالی اسکنوهن من حيث سکنتم، وقیل لا يخرجها الى بلد غیر بلدها، اور ایک قول یہ ہے کہ نہیں، اس کو دوسرے شہر کی جانب نہ لے کر جائے، ایک شہر چھوڑ کر، ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ کی طرف اس کو نہ لے کر جائے، لأن الغریبۃ تؤذی، اس لیے کہ اجنبیت تکلیف دیتی ہے، اجنبیت تکلیف دیتی ہے، اپنا اچھا خاصا گھر وار پورا خاندان چھوڑ کر کے کسی دوسری جگہ لے آ کر ایک چھوٹے سے کمرے میں بند کر دیا ہے نا، یہ اجنبیت تکلیف دیتی ہے۔ وفی قرى المصر القریبہ لا تتحقق الغرابہ، لیکن شہر سے قریب اگر بستیاں ہیں تو وہاں پر غرابت متحقق نہیں ہوگی، اجنبیت متحقق نہیں ہوگی، یعنی بہت قریب ہے، متصل ہے، کبھی بھی آؤ جا سکتے ہیں، فوراً صبح میں گئے دوپہر میں پہنچ گئے، شام میں آ گئے، ایسا اگر متصل کا علاقہ ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر دور کا علاقہ ہے وہ جہاں پر تکلیف ہوتی ہے رہنے میں تو وہاں پر نہ لے کر جائے، ٹھیک ہے۔